बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल जो शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान यौम तशक्कुर मना रहे हैं। मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि अदलिया का मेयार दोहरा है, नहीं होना चाहिए। एक अहम सवाल ये कि सियासत रुख क्या इख्तियार करेगी और इसके साथ साथ क्या नून लीग और उनके इत्तेहादी आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जारी है, यानी इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी उलमा का जो वफ्द है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद है। बड़ा मुतालबा क्या है, क्या कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान भी है, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। और इसके साथ साथ कश्मीर की आज़ादी की तहरीक पर बात करेंगे। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के साथ जो बहीमाना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया और जिस तरह का सलूक उनसे रवा रखा गया है, उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। हारून साहब, फैसले के बाद PTI यौम तशक्कुर मना रही है, मगर कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लेकर। नहीं, बहुत सी स्पेकुलेशन है। स्पेसिफिकली पूछे ना तो मैं अर्ज करूँ। फरार होने की तैयारियां, सख्त लफ्ज़ है मगर नहीं, वो ये है तो सही है। अपना इस्लामाबाद में बहुत चर्चा है कि अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया और अपना बरतानिया का वीज़ा लगवा रहे हैं, और ये होता नहीं है। वज़ीर आज़म जो एक आम शहरी जो चाहे करे, लेकिन वज़ीर आज़म तो दफ्तर ख़ारजा को बताता है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री को बताता है और ज़िम्मेदार लोगों को एतमाद है। लेकिन वज़ीर आज़म के जाने का मतलब तो ये है ना कि वो किसी को जिम्मेदारियाँ सौंप के जाओ और इन नाजुक हालात में। तो कभी अभी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चर्चा इसका नहीं हुआ और अफवाही है। अभी तक तो हम इसको ख़बर नहीं कह सकते। मेरा नहीं ख्याल हो जा सकते इन हालात में। चले जाएंगे तो पार्टी बिल्कुल बैठ जाएगी। वैसे वो खुश बिल्कुल नहीं है, जो कुछ उन्हें कहना पड़ रहा है ना, जो उन्होंने असम्बली में आज तकरीर किया वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये तो इस वक्त चूँकि उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है, इलेक्शन हार गया। इलेक्शन के जिम्मेदार तो वैसे शहबाज शरीफ नहीं है, जिन खतूत पे आपने मुहिम चलाई और खुशफहमी का शिकार रहे और जिनको सौंपी गई। कैंपेन के दौरान ये बिल्कुल वाज़ेह था। जो अखबार नवीस यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को देख रहे थे, उन तो साफ नजर आता है जलसों का तनासब 1 और 10 तक का हो जाए और कीचड़ में लोग आ रहे हैं और हबस में। ये जो मौसम बरसात का हबस तो बहुत खौफनाक होता है, और खुले मैदान में, धूप में, बारिश में लोग आ रहे, बारिश बरस रही है और आ रहे हैं, खड़े होकर जलसे सुन रहे हैं। तो ये तो भुट्टो की तहरीक की तरह था, या 77 में जो तहरीक चली थी, या शेख मुजीबुर रहमान को जो हमायत मशरक़ी पाकिस्तान का उस वक्त जो हासिल हुई थी। तो इतने अजीब व गरीब मनाजर देखने में आ रहे हैं। एक अवामी तहरीक है जिसका नेशनलिज्म पे निसार है, एंटी इम्पीरियलिज्म भी है, गरीब आदमी की बात भी करते हैं। नौजवान उसके साथ चले गए, ख़ातीन उसके साथ चली गई। तो ये इन हालात में ये अभी वो ठीक लोग, बाद लोग कह रहे हैं कि 90 की दहाई में रह रहे हैं, तो जीतना तो उसका फितरी था, नज़र आ रहा था। तो नाकामी तो सबकी है, तो वो जिम्मेदारी उन पर डाल दी। अब वो नवाज शरीफ साहब चूँकि मामलात उनके हाथ में हैं और वो बड़े भाई के सामने बोल भी नहीं सकते, सही वो चाहते नहीं। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ आप कह रहा हूँ कि वो कन्फेडरेशन नहीं चाहते, और कन्फेडरेशन ये करेंगे, अदलिया पे इल्ज़ामात लगाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट में, तो मानेगा कौन, इनकी बात सुनेगा कौन? कल तो आप उनके साथ थे, उनकी गोद में बैठे थे। आज फैसला आपके अगेंस्ट आ गया तो ये, लेकिन एक फैसला भाई, जो आप अवाम की हमायत हासिल करने की कोशिश करें ना, वो किस बात पे आपकी हमायत करें? इस बात पे कि जजों की मजम्मत की जाए, इस बात पे कि अपना फौज इस वक्त इतने नाजुक हालात में आप उसकी मुखालफत। जजेस के हवाले से नून लीग का जो माजी राय हारून साहब, वो कुछ ज़्यादा ताबनाक तो नहीं है? नहीं, ताबनाक है, अफसोसनाक है। मतलब जस्टिस क्यूम वाले वाक़े के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह पे आपने हमला किया, आप किस मुंह से ये कहेंगे जी कि अदालतें हमारे साथ हैं? 50 रुपए के स्टाम्प पे आपके भाई को जाने दिया। बात करोड़ों से कोई तारीख में मिसाल ही नहीं होगी कि एक सजा याफ्ता आदमी इस बुनियाद पर कि उसकी सेहत खराब है, वो जाके उसने इलाज भी नहीं कराया, फिर ये कहा कि वो डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, फिर साहबजादी ने कहा कि मैं कल सुबह उन्हें बुला सकती हूँ, फिर इसहाक डार इसी तरह बाहर चले गए, और फिर मरियम की जो तीमारदारी के लिए जमानत हुई। हाँ। तो अदालत ने तो हमेशा आपके साथ नरमी बरती है, तो ये कौन सुनेंगे? लेकिन नून लीग पे हमेशा यही इल्ज़ाम रहा है अरुण साहब कि जजेस को ब्राइब करते हैं। जस्टिस क्यूम की आपने बात कर दी, जस्टिस रफीक ख्वाजा शरीफ साहब का नाम आता है, ख्वाजा शरीफ का, हाँ, खलील हमदे साहब का नाम आता है, रफीक तारड़ साहब का नाम आता है।
بہت جاجی جسٹس لون ایک ہوتے تھے, انہیں سینیٹر بنایا, جسٹس جاوید اقبال کو بنایا. خیر جاوید اقبال تو معتدل مزاج آدمی تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ ججز کو اور وکیلوں کو عہدے دیتے ہیں اور اسی طرح کے اور لوگوں کو. یہ بات کون مانے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ انصاف کے ساتھ کیا؟ لیکن کل تک کی جو سٹیٹمنٹ سی ہارون صاحب اور مریم صاحبہ نے علل اعلان بات کی تھی کہ ڈٹ جائیں گے, اب جھکیں گے نہیں ہم, تو معاملہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب مولانا صاحب کا رابطہ کوئی ہوگا؟ اگر ہوا ہے تو کیا؟ میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. وہ اپنا دو متبادل بیانیے ہیں, متحارب اور مخالف ایک دوسرے کے. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ مفاہمت کی وجہ سے حاصل ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی رابطے میں تھے. یہ عجیب سے ایسی جماعتیں ہیں کہ جو ہر وقت اپنا جی ایچ کیو کی طرف دیکھتی رہتی ہیں. دعوے ان کے کچھ اور ہیں اور عملاً بالکل ہی مختلف ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ کابینہ تک میں نے ڈسکس کر لی تھی, اب آپ ہار گئے تو اب آپ آرام سے بیٹھیں. اچھا, وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفاہمت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا, یہ اقتدار تو مفاہمت ہی سے ملا نا, اور کس چیز سے ملا؟ اچھا, نواز شریف صاحب یہ پہلے ہی خلاف تھے, زرداری صاحب انہوں نے قائل کر لیا. ان فیکٹ دیکھیں, 3 چیزیں میں نے آپ سے کہا تھا لیڈرشپ میں ہونی چاہیے: علم, کریکٹر, کرزما, اور پھر سینس آف ڈائریکشن. کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ملک کو کدھر لے کے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی منزل ہی نہیں ہے. جب منزل ہی نہیں تو راستہ کیا ہو؟ راستہ کیا ہو؟ تو اب وہ جو ہیں نواز شریف صاحب تو پہلے نہیں چاہتے تھے حکومت لی جائے, زرداری صاحب نے انہیں قائل کر لیا. جو لوگ اپنا معاملہ زرداری صاحب کے حوالے کر دیں. 2013 کا ایک واقعہ ہے, ایک بزرگ کے پاس گیا, ان کے اصرار پہ چودھری شجاعت صاحب نے اصرار کیا, مجھے کہا کہ میں فلاں بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ غیر سیاسی آدمی لیکن سیاست کا فہم رکھتے ہیں. تو مشاہد صاحب سے میں تو ملنے کے لیے گیا تھا, چودھری شجاعت صاحب. میں گیا تو وہاں چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ اپنا, اگر آپ نے جیسے وہ اشارے میں گفتگو کرتے ہیں, آپ نے ولیمے پہ جانا ہے یا وہ جنازے پہ جانا ہے؟ تو اگر تو آپ نے عمران خان سے اتحاد کر لیا تو آپ بچ جائیں گے. اچھا, یہ 2013 کی بات. اچھا, تو اگر مطلب یہ کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا, اس لیے کہ عوامی لہر اس کے حق میں تھی, اور نواز شریف صاحب سے تو ان کا معاملہ ہی نہیں ہو سکتا تھا, پھر پیپلز پارٹی رہ گئی تھی. اور ادھر جائیں گے تو آپ جنازے سمجھیے, آپ ایک جنازے میں شریک ہیں. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو تباہ ہونے والی فورس ہے. نواز زرداری صاحب تو ہمیشہ انپاپولر رہے. جب انہیں اقتدار ملا تو تب بھی یہ بے نظیر کا جو افسوسناک قتل تھا اس کی وجہ سے انہیں ملا. ایک ہمدردی کی لہر تھی, کچھ سے ان سے کچھ زیادہ سیٹیں لے لیں اور کچھ الائز انہیں مل گیا. اور پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ سرائیکی بیلٹ میں نکال. سرائیکی بیلٹ میں تو بھٹو کے زمانے میں کام بھی ہوا ہے, دوسرے صوبوں سے لے لیں, بلوچستان تو مرکز کے ساتھ چلا ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ ہم زرداری کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوں گے. یہ بالکل ایگزیکٹ الفاظ ہے. اچھا, اور پھر الائنس کر لیا زرداری کے ساتھ. دلچسپ بات یہ کہ چودھری پرویز الہی اس کے حق میں تھا. اس کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوئی کہ کہاں 92 سیٹیں اور کہاں 5-7 سیٹیں. مطلب پارٹی تو اسی سے تباہ ہوئی نا. پبلک پالیٹکس از آل اباؤٹ پبلک سینٹیمنٹ. عوامی جذبات کیا ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بھائی ایک آدمی جس کا امیج ہے مسٹر 10% سے اس کا تعارف ہوا پاکستانی قوم کو, اور پھر وہ اپنا اقتدار تو اس کو ملا ایک ایسے خط پہ جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا, وہ کس کا لکھا ہوا, مصدقہ ہی نہیں ہے ہارون صاحب. لیکن اچھا, وہ اب آپ جہاں وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تباہی پھیلتی ہے. تھر میں اس نے تباہی پھیلائی, اندرون سندھ تباہی پھیلائی, آپ ہمیشہ یہ بات کراچی کو برباد کر دیں نا, تو ہمیشہ جو صحیح بات ہے ہمیشہ کہنی چاہیے. اچھا, اب آپ اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اچھا, سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں, سب ایک دوسرے کو چکمہ دیتے ہیں. عجیب کردار ہے, اتحاد عجیب ہے یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اور پاور کی ٹیمپٹیشن تھی, مقدمات ختم کرانے تھے. مقدمات تو نہیں ختم ہوئے, یعنی وہ سارے دوبارہ زندہ. آج تازہ ترین خبر میں آپ کو بتائیے. ان کی بات ہوئی ہے, طویل گفتگو ہوئی ہے عمران خان سے, علامہ طاہر القادری کی. ٹھیک. اور جو اس کی پرائرٹیز ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت سب سے پہلے جو کام کرے گی اولین ترجیح پہ, وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش ہوگی. جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش ہوگی تو منی لانڈرنگ کی نہیں ہوگی. اچھا, ان کا خیال ہے انہوں نے ثبوت ضائع کر دیے. او بھائی, وہ ایف آئی اے کے افسر ہیں, وہ ان مراحل سے بارہا گزر چکے ہیں. وہ ثبوت انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں,
اس میں تو گواہ موجود ہیں، سارے گواہ تو نہیں فوت ہو گئے، اور وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں، صحیح صحیح، اور ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، تو عدالت کیا کرے گی؟ وہ کب تک آپ اس کو ڈیلے کر لیں گے؟ مولانا صلاحی نے آج اس کے اوپر بھی اشارہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو، ابھی اس کا حساب باقی ہے ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا، ماڈل وہ بھی ٹاؤن لینا کا تو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کہ بات ہوئی ہے عمران خان سے علامہ طاہر القادری کی، اور وہ تو اس کا کیا کریں گے بھائی، اتنے لوگوں کو مار ڈالا آپ نے، اور پولیس افسروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حکم وزیر اعلیٰ نے دیا تھا، جب وہ یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور زوال کا شکار ہوں گے، اور اگلے الیکشن میں اگر 2/3 اکثریت مل گئی عمران خان کو، جس کا امکان تو ہے، ٹھیک، یا لگ بھگ اتنی ہو جائے گی، اکثریت تو اس کی ہر کوئی مان رہا ہے کہ ہوگی، تو پھر وہ پولیس افسر تو گواہیاں دیں گے ان کے خلاف کہ ہمیں حکم دیا تھا، وہ شواہد بھی پیش کر دیں گے۔ پولیس والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سیانی سول سروس ہی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سیانے پھر پولیس والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں۔ عمران خان صاحب کا علامہ صاحب سے تو رابطہ ہوا، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہارون صاحب؟ بالکل رابطہ ہے، مذاکرہ کبھی رابطہ منقطع ہوا ہی نہیں، ٹیلی فون بند ہو سکتے ہیں، غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، نمبر بلاک ہو سکتے ہیں، نمبر بلاک ہو سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں، وہ تو نام و پیام تو جاری رہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات کی متحمل کیسے ہو سکتی ہے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جائیں، اور وہ کیسے اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کل اس نے اقتدار میں اگر آنا ہے، اور ضرور آنا بظاہر تمام قرائن یہی ہیں، تو اس کو بھئی کوئی آرمی بھی کبھی مائنس کر سکتے ہیں، آپ ایجنسیوں کو بھی مائنس کر سکتے ہیں، تو حکومت چلائیں گے کیسے درست درست، پاکستان جیسے ملک میں؟ تو وہ ایک تو وہ ہے نا مستقل طور پہ پرویز خٹک صاحب، جی وہ تو مستقل رابطے رہے، تو وزیر دفاع بنے، جو بھی وزیر دفاع ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا خواجہ اعظم ایک دفعہ وزیر دفاع ہو گیا، کبھی فوج کے خلاف اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی، نیور۔ اچھا، تو وہ پرویز خٹک صاحب تو مطلب انہیں ملاقات کا بھی ایک ملاقات آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ کن لوگوں کی ملاقات کا بھی بندوبست کر رہے تھے، پر یہ ہنگامے بہت زیادہ ہو گئے تو وہ رہ گیا، تو وہ بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کبھی ختم نہیں ہوئی، اور نواز شریف کی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، ان کے بھی رابطے ہیں؟ بالکل مستقل رابطے ہیں، لیکن انہیں مشورہ یہ دیا جائے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، ایک قصباتی وکیلوں کی عجیب ذہنیت ہوتی ہے، وہ مشورہ دے رہے ہیں جی ایچ کے سامنے جلسہ کریں جا کے، ہاں بتائیے، یہی جو عدلیہ کے خلاف بیانیہ ہے نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں شروع کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مریم کی بڑی خواہش ہے کہ وہ تو لذت تقریری ہے نا، کبھی کوئی ذمہ داری تو ان پہ پڑی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے نتائج، اور ارد گرد بھی غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے جس کو سوشل میڈیا گائیڈ کرتا ہے۔ ویسے اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے اشارہ دے دیا گیا کہ مریم صاحبہ کو اہم ذمہ داریاں دی کیا جائیں گی۔ ذمہ داری دیں گے؟ پارٹی یہ کے ابھی تک صدر بنا سامنے دیں گے، فرار پریکٹیکل پرپسز، اب بھی وہ صدر ہیں، لیکن یہ جب آپ کنفیڈریشن میں چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ شروع کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ ان پارٹی کے لوگ ایسے نہیں ہیں جو کنفیڈریشن میں رہ سکیں، جو جیلوں میں جا سکیں، جو سختیاں سہ سکیں۔ وہ پی ٹی آئی بھی بڑی مشکل سے اسٹیج پہ پہنچی، صحیح، ٹھیک ٹھیک، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی نے کنفیڈریشن کر کے دیکھ لی نا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر زرداری صاحب یہ کہہ گئے کہ آپ کا 3 سال کا ٹینیور ہے، یہ کہنے کے بعد اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ملک سے ہی بھاگ گئے، اور کئی سال واپس نہیں آ سکے۔ صحیح ہے، پارٹی تباہ ہو گئی۔ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نواز شریف صاحب کا؟ ہاں رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، انہی کے ساتھ رابطہ ہے۔ ان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، مولانا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھائیں زرداری صاحب کو، اور شہباز شریف کو سمجھائیں، حکومت سے باہر آئیں۔ اب حکومت سے تو باہر انہوں نے آنا ہی ہے، رہ سکتے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، صرف تنہا اسلام آباد کے بل پر آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور اسلام آباد شہر میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں نا دونوں سیٹوں پہ۔ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ نہ پنجاب کی کر رہے ہیں، نہ پختونخوا کی کر رہے ہیں، نہ سندھ کی کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑے جلدی کریں، اور اگر وہ نہیں، ہاں مستعفی ہو، الیکشن کا مستعفی کیا ہونا ہے بھائی؟ الیکشن کا اعلان کریں بس، نگران حکومت آئے گی تو کچھ اسٹیبلٹی کا امکان ہو سکتا ہے، وہ بھی میں امکان کہہ رہا ہوں۔ حالات معیشت کے اتنے برے ہیں جس کی حد نہیں، ہر روز آج بہت تباہی ہوئی ہے روپے کی، جس 4 روپے ڈالر مزید اوپر چلا گیا۔ مسئلہ تو اکانومی کا ہے، اچھا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو اصل مسئلہ۔ او بھائی، یہ 20-18 کروڑ میں سے 8-10 کروڑ پہلے ہی خط غربت سے نیچے جا چکے، اب ساری آبادی مفلس ہو جائے گی، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ لوگ سری لنکا کی جذبہ انتقام سے کہہ رہے سری لنکا بن جائے گا، بڑی خوشی سے کہتے ہیں
ان کو پتہ نہیں سری لنکا میں دوائی نہیں ہوگی, کھانے کو ہی نہیں ہوگا, دوائی نہیں ہوگی, کریانے کی دکان پہ آٹا ہی نہیں ہوگا, گھی نہیں ہوگا, چینی نہیں ہوگی, جان و مال عزت آبرو کسی کی دوائیں محفوظ نہیں نہیں رہ گی ہارون ہوگی, صاحب. پھر لوٹ مار شروع ہو جائے گی. یہ سری لنکا کی طرح کوئی اس طرح کی قوم نہیں ہے, اس میں پھر ڈکیتیاں شروع ہو جائیں گی, چوریاں, پولیس بے بس ہو جائے گی, پھر آخر میں راستے بند ہو جائیں گے, پھر ہسپتال بند ہو جائیں گے, ہر چیز بند ہو جائے گی. وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وہ اقتدار کی جنگ میں ایسا, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا, ہر چیز رخصت ہو. سوشل میڈیا پہ جو اپنا رجحان غالب آ جاتا ہے اسی طرح سیاسی لیڈرشپ چل پڑتی ہے. کمال ہے بھائی, لیڈر کا کام رہنمائی فراہم کرنا ہوتا ہے, پیروی کرنا نہیں ہوتا. صحیح ہے. آپ کے تجزیے سے ہارون صاحب ایک چیز تو واضح ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب ایسا چاہتے ہیں یا زرداری صاحب بھی اس بات کے اوپر ایگری کریں گے؟ زرداری صاحب نہیں مان رہے نا, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی کچھ ملاقاتیں میں بھی دبئی میں ہوئی ہیں اہم شخصیات سے, جہاں سے وہاں پہنچی, اور نواز شریف سے بھی کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں, وہ نہیں مان رہے. اس لیے انہیں خطرہ یہ ہے, کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں, انہیں خطرہ یہ ہے کہ میری سندھ کی حکومت بھی جائے گی. اچھا, ہاں, اور سندھ نہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہاں اپوزیشن کا اتحاد ہو جائے اور پھر الیکشن ہو جائے, ایک تو جو پنجاب میں غلبہ پاتا ہے نا, سندھ سے کچھ نہ کچھ الیکٹیبل اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہر جگہ 2 چودھری ہوتے ہیں نا, ایک تو نہیں ہوتا نا, 2 دھڑے ہوتے ہیں نا, یا 3 ہوتے ہیں, یا 4 ہوتے ہیں, 2 تو لازمن ہوتے ہیں. 2 لازمی. اچھا, اگر ان کا الائنس ہو جائے اپوزیشن کا, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ٹیری سندھ میں کون سی ترقی ہوئی ہے؟ لاڑکانہ تک کی تو گلیاں جو گٹر بنی ہوئی ہیں. تو پھر بارشوں نے ایسی تباہی کی ہے اندرون سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, کراچی میں ایسی تباہی کی ہے, اس کا بڑا خوفناک رد عمل ہوگا. بات یہ ہے کہ بارشوں پہ تو کسی کا اختیار نہیں تھا, مگر جو ریلیف دے سکتے تھے, جو بندوبست کر سکتے تھے, نالے صاف کرتے, لوگوں کو جو خوراک تو پہنچا رہی, تھوڑا بہت جو کر سکتی ہے جماعت اسلامی پہنچا رہی. انہوں کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ کوئی فنڈ ریزنگ کی جائے, کچھ اپنے یہ مثلا انہوں نے بھی نہیں کیا, اپنا عمران خان نے بھی نہیں کیا. ویسے ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ سندھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب کے تمام نالے جو ہیں مکمل فلو کے ساتھ بہ رہے ہیں, ہم نے تمام نالے صاف کیے ہوئے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے دعووں میں کیا رکھا ہے. بات یہ ہے تباہی ہو گئی. اگر الیکشن ہو گئے ہارون صاحب, اناؤنس ہو گئے, سندھ اسمبلی ڈیفینیٹلی توڑنی پڑے گی, تو آپ کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے, سندھ کے اندر بھی کچھ نہیں آئے گا؟ توڑیں گے, فائنلی وہ توڑ دیں گے, لیکن سودہ بازی کے لیے کر رہے ہیں نا, ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں, کچھ سودہ بازی کہ بس سندھ میں حکومت کے کوئی پبلک مینڈیٹ پہ نہیں جانا چاہتا. سب چاہتے ہیں کہ انہیں یقین دہانی کرا دی جائے. ایک تو مقدمات کی, زرداری صاحب کو جو دھڑکا لگا ہوا ہے, مولانا کو بھی لگا ہوا ہے. خواجہ صاحب رفیق نے کہا نہیں تھا کہ 2/3 سیٹیں لے لیں گے, صدارتی نظام نافذ کر دیں گے, ہمیں جیل بھیج دیں گے. ہر ایک نے ناجائز پیسے کمائے ہیں, ہر ایک نے نہیں تو بہت سو نے. اور آپ دیکھ نہیں رہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ 5,000 ارب روپے قرضہ بڑھ گیا, 5,000 ارب روپے, اور کسی کو کوئی فکر نہیں. اس لیے کہ ان کی تو جائیدادیں جو ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی بھی, اور ان سیاسی لیڈروں کے بھی بچے اساسے سب کچھ, اور یہ لوگوں کو اندھا سمجھتے ہیں. اس دور میں جب ہر آدمی کئی گھنٹے میڈیا دیکھتا ہے, چل سوشل میڈیا صحیح, افواہیں صحیح, اسے یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا اس کو جانکاری تو ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک طوفان کی طرح عمران خان آ رہا ہے, نہ یہ اسے روک سکتے ہیں. تو گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین دہانی کی آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, جو لوگ ابھی الیکشن یا جو سیاسی لیڈر الیکشن نہیں چاہتے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں, تو اسی سے متعلق سوال ہے, ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پتا, نظریں اس طرف ہیں ابھی. نہیں, سوال ہی نہیں پتا. اس کے لیے حالات سازگار ہیں, وہ خود لینا نہیں چاہتے. اچھا, اور کوئی دے گا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی لینا چاہتا ہو نا, وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا, کوئی ایکسٹینشن نہیں, بالکل ان حالات میں کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے, کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے شارٹ آرڈر آیا, تمام میڈیا نے کوریج دی, نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں تھیں. نیشنل ٹی وی نے اتنا بائیکاٹ کیوں کیا؟ وہ فہد حسین صاحب نے کہا ان سے, میڈیا ایڈوائزر ہیں, اور مریم اورنگزیب نے کہا,
اب وہ تو بیچارے احکامات کے پابند ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ کارکن پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سے یعنی کارروائی ان کے خلاف کیجیے. ان کے خلاف کیا کارروائی کیجیے؟ جنہوں نے غیر قانونی احکامات دیے ان کے خلاف کارروائی کریں. اب عمران خان صاحب بھی کل پہنچ رہے ہیں لاہور، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے حتمی نام بھی انہوں نے فائنل کر دیا ہے، سامنے آ گیا سبطین خان صاحب کا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انور صاحب؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ٹھیک ہیں، سبطین خان بیچارے کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا، اس لیے کہ وہ تو اس کے کہیں دستخط ہی نہیں تھے اس معاملے پہ، اور اس میں اسے پھنسا دیا گیا اور جیل بھیجا گیا. قربانی کے بکرے چاہیے نا ہر ایک کو. سبطین خان ایک متحمل مزاج سادہ سا آدمی ہے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے. اور ظاہر ہے اسپیکر کو تو بدلنا ہی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی بدلنا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز پہ توجہ نہیں چاہیے، مجھے حیرت ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا چیف الیکشن کمیشنر کا. وہ اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے تو کوئی فیئر الیکشن کا سوال ہی نہیں. ویسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اشارہ دیا، انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے ممنوع فنڈنگ جو انہوں نے تو فورن فنڈنگ کا استعمال کیا لفظ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں لے کر آ رہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب. ہمیں بتایا جائے فیصلہ اس لیے نہیں لے کے آ رہے کہ وہ تینوں پارٹیوں کا کیس ہے، فیصلہ کریں گے تو تینوں کا کریں گے. تینوں میں باقاعدگیاں انٹینشنل ہیں، شعوری ہیں یا غیر شعوری ہیں، دانستہ ہیں یا نادانستہ، تینوں میں باقاعدگیاں ہیں. مگر فارن فنڈنگ تو ہے ہی نہیں. فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جان بوجھ کے غیر ملکیوں سے پیسے لیے جائیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے نا غیر ملکی کیوں پیسے دیں گے. ظاہر ہے کہ کوئی وہ اپنی ترجیحات طے کرنے میں ان کا دخل ہوگا. بالکل وہ کسی نے بھی نہیں لیے اس طرح کے پیسے، اور باقاعدگیاں ہیں، اس میں جرمانے ہوں گے. اب وہ کوئی راستہ نکالیں گے. چیف الیکشن کمیشن بیچارے کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، ورنہ اس کو کب کا نمٹا چکا ہوتا. جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ تو کوئی دوسرے لوگ تو نہیں بتا سکتے، یہ فیصلہ تو انہیں خود ہی کرنا چاہیے. مگر جو بھی فیصلہ کرتے تو عدالت میں جاتا ہے نا. ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ تو عدالت کو کرنا. ڈیفینیٹلی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اسپیکر کے لیے 4 اور نام بھی تھے، جن میں عثمان بزدار صاحب بھی سر فہرست تھے کہ انہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جائے. بس اب اگر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا جیسے تو اسپیکر نہیں بنایا جاتا. وہ بیچارہ تو ایک کلرک بھی نہیں ہے. تبدیلیاں ہوں گی بیوروکریسی میں، کیا تبدیلیاں متوقع ہیں ہارون صاحب؟ پنجاب سیکرٹری صاحب چلے جائیں گے، آئی جی صاحب پہلے ہی چلے گئے، سی سی پی او کو بدل دیا ہے. تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے تو یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے، وہ طویل عرصے تک چیف منسٹر رہا ہے طویل عرصے تک. بے شمار افسروں کو وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں. کچھ افسروں کے تو آج کچھ نام طے ہو رہے تھے، ادھر ادھر سے نام لینے نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ بیچاروں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں معاملات. وہ تو انہوں نے شریف خاندان کی روایت ہے نا کہ اپنے ذاتی وفادار پروموٹ کرنے، کمپنیاں بنائیں، کروڑوں روپے ضائع، اربوں روپے ضائع کیے. تو وہ تو ظاہر ہے فوری طور پہ بدل دیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی ایک منتخب مزاج آدمی نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے خلاف بہت کارروائیاں ہو رہی ہوں اور وہ چاہیں گے ویسے اسٹیٹس کو. کیا آدمی اپنے لوگوں وہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے اپنی ٹیم چیف منسٹر بناتا ہے اور بنانی چاہیے. صرف یہ ہے کہ اس میں ذاتی اغراض نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو کوئی یعنی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور اس میڈیا کے ہوتے ہوئے، میڈیا خود بڑا دباؤ ڈالتا ہے، سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ دباؤ ڈالتا ہے. محسن بٹ صاحب نئے ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا. ہارون صاحب برادرزم ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ جو صاحب جنہیں بھیجا گیا، اگرچہ ان کے شریف خاندان سے تعلقات ہے، رائے طاہر صاحب کو، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے. ایف آئی اے میں اتفاق سے کچھ بہت اچھے افسر جمع ہو گئے تھے. تو یہ برادری کی بنیاد پہ یہ ملک کی عجیب و غریب ایک سیاسی جماعت ہے جو برادری پہ فیصلے کرتی ہے. تو یہ رہیں گے تھوڑی تو چلے جائیں گے. ایک اور اہم فیصلہ ہارون صاحب جس پہ بات لازمی ہے، حکومت ہی نہیں رہے گی. یہ تو بچگانہ حرکتیں ہیں نا. نہیں آئی جی سمجھدار آدمی تھا، اس نے پہلے کہہ دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے کہہ دینا چاہیے. ویسے یہ جو افتخار صاحب ہے نا فائنانس سیکٹری، یہ ان کے کہنے پہ لگائے گئے تھے. افتخار امجد صاحب غالب. جی ان کے کہنے پہ. چیف سیکرٹری بھی آئی جی. ٹھیک ہے. ایک اور فیصلہ بھی ہو رہا ہارون صاحب. پہلے ایک دھمکی تھی جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب کی سننے میں ملی، اب پنجاب کے حوالے سے گورنر راج، اس کا جواز کیا اور کن حالات میں لگتا ہے؟ پہلے تو لوگوں کو یہ بتائے نا. ایک حکومت جو بھی بنی نہیں ہے. ہاں دیکھیے نا، ایک آدمی جس کو ملازمت دی ہی نہیں گئی اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برطرف کر دیں گے. ایک آدمی کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے، چھوٹی یا بڑی، اہم یا غیر اہم، سینسیٹیو یا معمولی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب وہ کام کرے گا تو اس میں فیصلہ ہوگا نا.
اگر وہ ابھی انہوں نے کابینہ نہیں بنائی ہے، افسروں کا تقرر نہیں کیا ہے، کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، بڑا فیصلہ تو کیا چھوٹا بھی نہیں کیا، جی چارج ہی انفیکٹ عمل نہیں لیا ہے نا، تو اس کے خلاف گورنر وہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تردید کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی عادت ہے دھمکیاں دینے کی. اور خوف میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو بہت احتیاط کے ساتھ کبھی کبھار استعمال کریں. جب آپ روز دھمکیاں دیتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں عمل نہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے. جی 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 تو کیسے آپ گرفتار کر سکتے ہیں؟ ایک طوفان آ جائے گا، پہلے اتنا بڑا طوفان ہے، اس کا فائدہ تو عمران خان، تو کیا ہے جیل چلے جائیں گے تو جیل میں کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو جو سہولتیں دی گئی تھی وہی انہیں دینی پڑیں گی، تو وہ اپنا وہاں ورزش کرتے رہیں گے. ممکن ہے وہ اور زیادہ پاپولر ہو کے اور سب باہر آئیں گے. لازماً جیل سے سیاسی لیڈر کو کوئی اپنا اس سے نقصان تھوڑی پہنچتا ہے. ویسے گورنر راج ہارون صاحب کن حالات میں لگایا جاتا ہے، اگر لگانا مقصود ہو کن حالات میں؟ اس کے لیے صدر کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کی اپروول لینی پڑتی ہے، وہ تو پروسیس ہے پورا. اور پھر یہ ہے کہ بنیادی بات ہے یہ ابھی تو انہوں نے چارج لیا ہی نہیں، آپ برطرف کیسے کر سکتے؟ صحیح. کس بنیاد پہ؟ تو عدالت میں جائے گا تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کے پاس کیا آپشن ہوگا اس کی بحالی کے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. 2 گھنٹے بھی نہیں رہے. دیکھیے گورنر راج لگا دیا، شہباز شریف کو برطرف کر دیا پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہے. اور پہلا اتفاق سے جیسے یہ فیصلہ ہوا، اتفاق سے مجھے ایک بڑے چینل سے ایک ٹیلی فون آیا کہ جی ان کو برطرف کر دیا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا وہ پنجاب ان گورنریبل ہو گیا، اب اس پہ حکومت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اتنا غلبہ ہے نون لیگ کا. پی ٹی آئی تو اس وقت کہیں فیلڈ میں تھی نہیں، صحیح، شمار قطار میں نہیں تھی، اور 2008 کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. تو وہ اپنا یہ مشورہ تھا جناب گورنر سلمان تاثیر کا ٹھیک، اور رحمان ملک صاحب کا، دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو وہ ایون آئی بی کے چیف نے کہا اس وقت کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تباہی آ جائے گی. بھائی کوئی تناسب ہی نہیں مقبولیت کا. نون لیگ مقبول پارٹی تھی، تحریک انصاف ابھی تشکیل پا رہی تھی، یعنی کافی سپورٹ مل گئی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے. تو وہ کیا ہوا؟ ہفتہ 10 دن کے بعد بحال کرنا پڑا. ادھر وکلا کی تحریک جاری تھی. تو یہ تو اتنی بچگانہ بات ہے کہ آپ اس آدمی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو ڈرائیں وہ اور تن کے کھڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے. بار کونسلز کے حوالے سے بھی ہارون صاحب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. بار کونسلز ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز کے اندر ترمیم کی جائے کہ چیف جسٹس کی بجائے 5 سینئر جج جو ہیں وہ بینچ تشکیل دیں، اس کا فیصلہ کرے. وہی بات جو وفاقی کیبنٹ اس وقت کر رہی ہے. جب یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے نا، افراتفری جب پھیلتی ہے، بے یقینی ہوتی ہے، اس میں سب لوگ کوئی گراؤنڈ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وکلاء کے انجمنیں بھی کوئی اسپیس لینے کی کوشش کریں گے، اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کریں گی. پارلیمنٹ میں کہ کہا جا رہا ہے عدالتوں کا کردار محدود کر دیجیے. کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ اس کو تو عدالتیں دیکھیے، آخر یہ صدیوں کے تجربات کا نتیجہ ہے کہ یہ عدالت کے اختیارات ہیں، یہ مقننہ کے پارلیمنٹ کے ہیں، یہ انتظامیہ کے، یعنی حکومت کے. پھر ایک چوتھا ستون ہے میڈیا، ٹھیک، جسے آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ ان سب پہ نگرانی کر سکے. عدلیہ جو ہے وہ ان پہ نگرانی کرے، پارلیمنٹ پالیسیاں بنائے، کیبنٹ فیصلے کرے، وزیر اعظم اس کا ذمہ دار ہو. تو یہ تو ایک ایسی بچگانہ بات ہے، کریں گے بھی تو وہ ان کی حکومت تو رہے گی ہی نہیں. کریں گے کیا؟ وہ 2 ہفتے کے لیے اگر کر بھی دیں گے ٹھیک ہے، تو وہ پہلے بھی ایک عدالتوں کے حق میں تحریک چل چکی ہے، پھر ایک تحریک کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ہاں، وہ سوچ سمجھ کے بنایا تھا نا. 73 آئین تو زبردست ڈاکومنٹ ہے ہمارا. دیکھیے امبیڈکر نے کہا تھا، جو بھارتی آئین کا خالق ہے اور جو بڑی جس کی وہ کی بڑی رسپیکٹ تھی، اور اس کو اتفاق رائے سے یہ ذمہ داری سونپی گئی بھارتی آئین بنانے کی. اس نے کہا تھا آئین بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ بڑا اچھا آئین بنا دیا. اصل میں وہ آپ کا نیت آپ کی اور آپ کا طرز عمل ہے جو فیصلہ کرے گا. ویری ویل سیڈ. آئین میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا سیاسی پارٹیاں اس طرح لڑتی کیوں ہیں مرغوں کی طرح کہ عدالت میں جائیں؟ یہ سیاسی معاملات عدالتوں میں جانے نہیں چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر حل آپ باہمی مشورے سے حل کر لیں. ابھی کس نے روکا ہے ان کو آپس میں بات کرنے سے؟ یعنی وہ تو بات چیت خاموشی سے ہوتی ہے، اس کا اعلان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے.
کیونکہ عدالتوں پہ یہ عدالتوں میں تو نہیں جایا کرتا تھا معاملات. یہ تو نواز شریف صاحب نے یہ رسمی شروع کی تھی. 75 سال سے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. صاحب کون کر رہا ہے یہ کھلواڑ آئین کے ساتھ؟ یہی کر رہے ہیں, یہی مولوی صاحب جو یہ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. اول تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. جب آپ عدالت کو نہیں مانتے تو آپ دراصل یہ کہتے ہیں میں آئین کو نہیں مانتا. عدالتیں تو آئین کی پیداوار ہے نا. درست. آج آپ آئین کو نہیں مانتے, کل آپ کہیں ہم پولیس کے احکامات نہیں مانیں گے, ایف بی آر کے بھی نہیں مانیں گے, تو ملک کہاں رہا؟ ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے واپس آئیں گے. موجودہ سیاسی صورتحال پہ چند اور اہم سوالات ہیں جن کا میں تجزیہ ہارون صاحب سے لوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے بھی, اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہونے والے مذاکرات بارے بھی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زرداری صاحب کی بھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کا لہجہ اس قدر سخت کیوں ہے؟ سودے بازی کے لیے, وہ ہر وقت سودے بازی کے لیے انہیں والد گرامی تیار ہیں, اور جوڑ توڑی ان کا کام ہے. مزاحمت وہ نہیں کر سکتے, نہ وہ کنفنٹریشن چاہیں گے زیادہ. سندھ میں چاہتے ہیں انہیں ضمانت دیجیے ان کی حکومت قائم ہونے کی. وہ ضمانت کون دے سکتا ہے؟ اب یہ ان کی یہ کہتے ہیں ہماری پوری مدد نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے. مدد آپ کی کیا کریں, آپ اتنے ان پاپولر ہیں, آپ نے 3.5 مہینے میں اتنی مہنگائی بڑھا دی, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہمیں حکومت لینے پہ مجبور کیا. عجیب مجبوری, آپ اتنے لاچار, مجبور اور اپاہج لوگ ہیں. تو آپ اس سیاست چھوڑ دیں, اپنا کاروبار کریں, اچھے بھلے کاروباری ہیں. ٹھیک ہے, سیاست سے یاد آیا, سپریم کورٹ کے جو اختیارات کم کرنے کی بات ہے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں غیر نمائندہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اختیارات کم نہیں کر سکتی. تو غیر نمائندہ ہے نا, اس کے خلاف یہ بھی الیکشن ہوا نہیں. 75% سیٹیں ایک پارٹی نے جیت لیں, اور ساری پارٹیوں نے مل کے 25% سیٹیں جیت, اور 25% بھی نہیں ہے. پنڈی کی سیٹ اب یہ نہیں بچا سکتے. راجہ صغیر صاحب نے, جنہیں فاتح قرار دیا گیا ہے اور ری کاؤنٹنگ سے انکار کیا گیا ہے, انہوں نے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے کہا جو میرے جلسے میں آئے گا اسے پیسے دوں گا. جی تو سیٹ اس کی کیسے بچے گی؟ اول تو وہ گنتی میں ہی نہیں بچتے. یعنی تمام اخبار نیوز یہ کہہ رہے, علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے کہ ری کاؤنٹنگ میں یہ بچتے نہیں ہیں. اب تو ری کاؤنٹنگ ہوگی, جب تک یہ چیف الیکشن کمشنر رہیں گے نہیں, اور رہیں گے تو ان کا بس اس طرح نہیں چلے گا, منمانی تو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو 20 میں سے 16 سیٹیں جیتی ہیں پی ٹی آئی نے. تو یہ ریفرینڈم ہو گیا ہے نا. پختونخوا کا صوبہ ریفرینڈم کے نتیجے میں پاکستان کا حصہ بنا تھا. الیکشن وہاں حکومت تو تھی باچا خان کی. صحیح, ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے ہارون صاحب کہ نیب آزاد ادارہ رہے گا, حکومت مداخلت نہیں کرے گی, مگر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 1100 ارب روپے کے جو کرپشن مقدمات ہیں نیب کا آزاد ادارہ رہے گا, اس کے اختیارات ہی نہیں ہیں. یعنی ایک چھری ہے, ابھی آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں شاید دیکھا ہو, ایک چھری ہوتی ہے جسے کاٹ نہیں سکتے, یعنی آم نہیں کاٹ سکتے, اس سے سیب نہیں کاٹ سکتے, سیب مشکل سے کاٹ سکتے, آم نہیں کاٹ سکتے. جب نیب کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے تو اس کی جانبداری کیا اور غیر جانبداری کیا؟ ٹھیک ہے. نون لیگ سے منسلک ہوتے ہیں ہارون صاحب ایک صحافی نجم سیٹھی صاحب, ان کا نام لیا جاتا ہے. وہ اپنی اہلیہ جگنو محسن صاحبہ کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میری بیگم کہتی ہیں نون لیگ گرتی جا رہی ہے, پیچھے مقبول ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ان کے محلے کا ہر بچہ کہہ رہا ہے. اصل میں انہیں صدمہ ہے نا, وہ وزیر ہو گئی تھی نا, پہلے پی ٹی آئی کی حمایت کی, پھر ان کی حمایت کی. وہ تو, اور دوسرا اس سے بھی بڑا صدمہ ہے, الگ الگ الیکشن ہار جائیں گی. اچھا, وہ پہلے الیکشن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جیتا تھا, جینوئنلی جیتا تھا. شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے ہارون صاحب, اس پہ کہا جا رہا ہے بڑی غیر ذمہ دارانہ تقریر ہے وزیر اعظم کی حیثیت میں جو انہوں نے کی. عدلیہ کے اوپر انہوں نے تنقید کی, مگر جسٹس قیوم کے حوالے سے جو کلپ ہے اس کو وہ کس طرح سے ڈینائی کریں گے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو سارے ملک کو یاد ہے. وہ بھی آپ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد, آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ پی ٹی آئی کے تو رضاکار اسی کام میں لگے رہتے ہیں نا سارا دن, اور تو کوئی کام ہے نہیں. گلیوں میں جا کے ووٹ مانگنا تو مشکل کام ہے نا, گھر میں بیٹھے بیٹھے نمبر بنانا تو آسان ہے. تو وہ, اور اس میں مشکل کیا ہے, وہ اس کو ڈھونڈ لیں گے کہیں, اول تو ان کے پاس ہوتا ہے, ایک کے نہیں تو دوسرے کے پاس ہوگا, یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. اصل بیچارگی دیکھیے شہباز شریف صاحب, یہ کیسی حکومت ہے؟ یعنی جو وہ تقریر نہیں کرنا چاہتے وہ کر رہے ہیں, اور پارلیمان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پہ عدالت نوٹس نہیں لے سکے, کوئی قانونی آپ جو چاہیں کہہ دیں. مطلب جاوید لطیف صاحب جو محلے میں اگر یہ گفتگو کریں تو پکڑ کے مارے انہیں لوگ. وہ انہوں نے کیا نہیں کہہ دیا, یعنی ایسی باتیں کہہ دی جن پر آدمی اشارتاً ذکر نہیں کر سکتا. جی جی, ٹھیک ہے نا جی. یعنی گھروں میں بیٹھی خواتین کے بارے میں گفتگو کر دی, لیکن آپ اس پہ کوئی کارروائی تو نہیں کر سکتے. اور وہ مراد سعید نے اچھا کیا, علی ظفر کا مظاہرہ کیا, ورنہ وہ تو ایسا فساد ہوتا کہ کچھ بچتا نہیں اس میں. تو اقبال کا شعر ہے
کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تعویذ لینے سے لے کے اور منت سماجت کرنے تک ہر ایک کی منت سماجت، میڈیا میں ہر اہم آدمی کی، اسٹیبلشمنٹ میں ہر اہم آدمی کی، اور جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے. تو یہ نکلا اس میں دمخم یہ نکلا. ویسے وہ کہتے ہیں جو مجھے چیرا تو ایک قطرہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. یہ ہے وزیر اعظم. کئی بار انہیں وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش ہوئی، کئی بار. ہاں وہ پیشکش نہیں تھی، وہ یہ اصل میں وہ نواز شریف کی برطرفی تھی کہ بھائی اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے. میں چلو ان کا شوق پورا ہو گیا. چلیے ہو گیا. نواز شریف صاحب، ہارون صاحب سروس بتا رہے ہیں نون لیگ کی مقبولیت کس حد تک گر گئی ہے. کمپین کون چلائے گا؟ نواز شریف صاحب اگر انتخابات کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، کون چلائے گا مہم؟ اسی لیے اس وقت یہ جو ساری عدالت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلا رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے نواز شریف کو آنے دیا جائے. اچھا. اسے جیل نہ جائے، اسے جیل نہ جانے دیا جائے، اور کسی نہ کسی طرح اس کی رہائی کا بندوبست کیا جائے. مقدمات ختم. اب یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ تو ایک دفعہ تو انہیں جیل جانا ہی پڑے گا، پھر اگر وہ ضمانت ہو جائے تو ہو جائے، وہ تو عدالت کی ڈسکریشن ہے. اچھا ایک طرف یہ ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ ان کا رول صحت مندانہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اصولی باتیں. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے فرمائش ہے کہ دباؤ ڈال کے منت سماجت کر کے تو نواز شریف صاحب کی سزا. اگر چلیے حکومت چلتی ہے، کتنا عرصہ چلے گی یہ حکومت؟ ہارون صاحب نہیں، حکومت نہیں چل سکتی. کسی وقت بھی آپ سو کے اٹھیں گے یا شام میں کسی شام کو تو بس دل جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. 2-3 ہفتے 4 ہفتے، اب ان حالات میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ یہ تو نواز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کچھ دن، مریم نے تو یہ کہا، خواہش ظاہر کی، ظاہر ہے اس کو کوئی تجربہ تو نہیں ہے، فوراً چھوڑ دیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ دن تو رہیں، کوئی تیاری کریں، کچھ جو اپنے مقدمات کے جو شواہد ظاہر کیے جا سکتے ہیں، جو کوئی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، کوئی ادارے بیچے جا سکتے ہیں. دیکھو پیسے بھی ایک چیز ہے نا، ادارے بیچنے سے 10% کم پہ بیچیں گے. کیوں؟ کوئی دنیا میں کوئی اپنی چیز یہ کہتا ہے کہ میں یہ بوتل بیچنے کے لیے جا رہا ہوں بازار میں، لیکن میں یہ 10% کم پہ بیچوں گا. کیوں کم پہ بیچیں گے؟ ہو سکتا ہے پوری قیمت آپ کو مل جائے، ممکن ہے منافع پوری میں تو کبھی ملتی ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں. لیکن آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں لوگوں کو شبہ کر رہے ہیں کہ پیسے بنائے جائیں گے. لیکن بہت بڑے بڑے ادارے ہیں ہارون صاحب، کل بھی آپ نے ہلکی پھلکی اس کے اوپر گفتگو بلو کی کی، تھی. OGDC، یہ بجلی گھر، اپنا CNLG، اپنا بہت سارے ادارے ہیں، سندھ گیس، بہت سے، یہ کھربوں روپے کے اثاثے ہیں بہت بڑے. اور یہی آپ کا آخری اثاثہ ہے. اب آپ نے سڑکیں بھی گروی رکھ دیں اور عمارتیں بھی سرکاری گروی رکھ دیں، آخر میں کچھ PTCL بھی بیچ دیا. اتنا PTCL ایک وقت تھا کہ $17 بلین میں بک سکتا تھا، اور یہ کل لون تھا پاکستان کو. پاکستان قرضوں سے آزاد ہی ہو جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد اس وقت لوگوں نے کرنے نہیں دیا، پھر اس کے بعد بہت کم قیمت پہ بیچا، وہ بھی پورے پیسے نہیں ملے. بلوکی کے علاوہ یہی ہیں وہ تمام ادارے ہارون صاحب جن کو بیچ کے کچھ پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی بیچ سکتے ہیں، یہ ہر چیز بیچ سکتے ہیں. اول تو ان اداروں کے بننے میں بے پناہ کرپشن ہوئی. مثلا نیلم جیلم جو ہے، یہ اگر آپ جائیں، یہ دریائے راوی کے نیچے سے ایک سرنگ گزرتی ہے، یہ جو شہر کے اندر سے نہر بہتی ہے. تو یہ 75 سال نہ وہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی اچھی تھی، نہ ملک کے پاس وسائل تھے، نہ مہارت تھی، نہ اتنے انجینئرز تھے. یہ کبھی خراب نہیں. ایک دفعہ معمولی سا مسئلہ پیدا ہوا تھا اور اس کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. پانی روک کے نہر کی جب چاہے مرمت کر سکتے ہیں ٹنل کی. نیلم جیلم تو جب بن رہا تھا اس وقت لوگ رو رہے تھے، اس میں گھپلے ہو رہے ہیں. دیکھیے چینی کمپنیاں بالکل ناقابل اعتبار ہیں. چینی حکومت الگ ہے، چینی کمپنیاں الگ ہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں. وہ 3-4 گنا تک وہ پیسے بنانے کی کوشش کرتے. ہم چین گئے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کا اس لیے رخ کیا، بجلی کمپنی جو تھی، کہ منافع بہت ہے پاکستان. یہ صاحب کا. چلیے ابھی تو کلوزنگ کا بھی وقت ہو گیا. ہارون صاحب بڑے اور اہم سوالات تھے اور ٹاپک سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں. آج کل تو پروگرام اسی طرح بیچ میں افراتفری ہے، اور PTI چلتی رہے گی، سیاست بھی چلتی رہے گی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.